अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोहिनूर के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। उम्मीद करती हूं नई सुबह नए आगाज़ के साथ आप तमाम लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम भी रोज़ के प्रोग्राम की तरह ख़ास है क्योंकि आज भी हम सबसे पहले अपने करंट इशू पर बात करेंगे। एक ऐसा इशू जिसे पूरी दुनिया ने सुना, देखा, जाना और माना। मैं बात कर रही हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की उस स्पीच की जो उन्होंने अलल ऐलान की, और इसमें उन्होंने बड़े ही प्यार और मोहब्बत से जहाँ पर अपोजिशन को आड़े हाथों लिया, वहीं पर उन्होंने साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में ज़रदारी साहब को बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ललकारा या पुकारा। ये तो देखने और सुनने वाले ही बेहतर जान सकते हैं। लेकिन क्या कप्तान ने एक जंग का आगाज़ कर दिया है? क्या कप्तान के दिल की अंदरूनी कहानी उनकी ज़ुबान पर आ गई है? क्या ज़रदारी साहब को ये बताना उस वक्त लाजिम था कि अपने बेटे को उर्दू सिखाइए, लड़का आता है या आती है, ज़रा ये तो बताइए। या फिर दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमारे कप्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान अपने दिल की सारी तकलीफ़ और भड़ास निकालते हुए जो वो ये कह रहे थे कि ज़रदारी को मैं नहीं छोड़ूंगा और मेरी बंदूक की नोक पर ज़रदारी है। ये भी कहा गया कि पुलिस और गुंडों को ख़रीदा जाता है और ज़रदारी साहब ये तमाम काम कर रहे हैं। बड़े ही साफ अल्फाज में पहली दफ़ा मेरे कप्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने सबको ये बता दिया कि ज़रदारी साहब से वो कितनी मोहब्बत करते हैं। तहरीक अदम एतमाद लाने में अपोजिशन कामयाब हुई या नहीं हुई, बहरहाल कप्तान के दिल की बात ज़ुबान पर आ गई और उन्होंने साफ बात जो है वो सारी दुनिया के सामने कर दी। कहते हैं कि अब आज़ादी का वक्त है, सिंध को लुटेरों से आज़ाद करवाऊंगा, सिंध जो इतने अरसे से ज़रदारी के बस में है इससे सिंध को छुड़ाऊंगा और ख़ास तौर पे मैं बहुत जल्द सिंध आऊँगा। अब वो कितनी जल्दी जो है वो सिंध का दौरा करते हैं और कब जो है वो सिंध जाते हैं, ये सारी बातें उन्होंने अपने इस खिताब में की और साथ ये भी बताया कि 14 साल से ज़रदारी माफिया सिंध को लूट रहा है। सिंध वो सरजमीन है जो सोना उगलती है, और फिर अगर पाकिस्तान को सिंध से वो फ़ायदा नहीं हो पाया जो ज़रदारी ने ले लिया, तो अब ज़रदारी से सिंध को आज़ाद करवाने की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग्स भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब सामने ले आए हैं। कहते हैं कि अदम एतमाद इनकी सियासी मौत है और ये अदम एतमाद जितना मर्जी ले आए, इन्होंने मेरे बंदों को 20-20 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। पॉइंट टू बी नोटेड कि मेरे बंदों को 20-20 करोड़ में ख़रीदा गया है। ये हुकूमत कहा यह जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि मुश्किल का शिकार है, इस वक्त तकलीफ़ का शिकार है। लेकिन अगर जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को देखिए तो उनके लबो लहजे से, उनकी बात से या उनके अंदाज से कहीं ये नहीं लगता कि हुकूमत तकलीफ़ या किसी परेशानी का शिकार है, बल्कि लगता ये है कि अब एक ऐसी जंग का स्टार्ट है जो स्टार्ट हो चुकी है। आपने देखा होगा कि रूम की अगर मैं बात करूँ तो रूम के सीज़र जो हुक्मरान थे वो बड़े मशहूर हुक्मरान थे। उनकी दयानतदारी, सखावत और लोगों के साथ उनके रवाबित जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन उनका एक दोस्त था जिसका नाम ब्रूटस था। ब्रूटस ने हमेशा ही सीज़र पे नज़रें जमाए रखी थी। अब ब्रूटस इक़्तिदार का प्यासा था या सीज़र को लोगों के सामने ये पेंट करना चाहता था कि ये इक़्तिदार का प्यासा है और लोगों का फ़ायदा उठा रहा है। बहरहाल ब्रूटस ने वक्त का और अपने मतलब का फ़ायदा उठाते हुए सीज़र को कत्ल कर दिया। उस पर लोगों का गम और गुस्सा सामने आया। जब ब्रूटस से ये पूछा गया, उसको कटहरे में खड़ा किया गया, लोगों ने जवाब मांगे, तो ब्रूटस ने बड़े ही प्यार और मोहब्बत से ये जवाब दिया कि मैंने सीज़र को कत्ल इसलिए किया है कि सीज़र जो है वो इक़्तिदार का लालची और आमिर हुक्मरान था। अब लोगों ने कहा कि ऐसा तो कभी देखने में नहीं आया कि सीज़र ने कुछ ऐसा किया हो, लेकिन कुछ ऐसी मिसालें देकर लोगों को मुतमईन करने में कामयाब हो गया ब्रूटस, और फिर ये कहने में भी कामयाब हो गया कि अगर मैंने सीज़र का कत्ल किया है, अगर आप समझते हैं कि मैंने गलत किया है, तो फिर आप मुझे इस पर सज़ा दे दीजिए। अब लोगों के दिल में ब्रूटस के लिए नरमी आ गई
اور لوگ بروٹس کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتے تھے۔ بہرحال بروٹس اپنی باتوں سے یہ منوانے میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے سیزر کا قتل تو کیا ہے، لیکن اس لیے کیا ہے کہ وہ ایک لالچی حکمران تھا اور عوام کا فائدہ اٹھا رہا تھا اس وجہ سے، جبکہ سیزر ایسا نہیں تھا۔ حقیقت کی کہانی کچھ اور تھی۔ جنہوں نے یہ روم پر مبنی بنی ہوئی فلم دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ سیزر اور بروٹس آج پاکستان میں آمنے سامنے ہیں۔ کیا آنے والا وقت سیزر اور بروٹس کا ہے؟ کیا یہ معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا اس طرح علل اعلان سامنے آ جانا اور زرداری صاحب کو للکارنا، پکارنا اور یہ کہہ دینا کہ یہ ظالم ہے اور پولیس اور گنڈوں کو خریدتا ہے، یہ الفاظ بڑے ہی قیمتی ہیں اور یہ الفاظ بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ آنے والے وقت بتائے گا کہ سلسلہ جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ آنے والا وقت ہمیں یہ کلیئر کرے گا کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جو اگلی اسٹریٹجی تیار کی ہے وہ پلاننگز کیا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں، وہ معاملات کیا ہیں، ان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ان کی جو نفرت ایک سامنے نفرت انگیز کہہ لیں یا تکلیف کہہ لیں یا جو بھی انہوں نے اپنا اظہار کیا اس خطاب میں، اس میں تحریک عدم اعتماد کی طرف سے جو سٹیپس لیے گئے ہیں، جو لوگوں کو ان کے خلاف کیا یا خریدا گیا، جس میں انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں کہا کہ میرے بندوں کو 20 کروڑ روپے میں خریدا۔ اب اتنی بڑی بات بغیر کسی لاجک کے تو ہو نہیں سکتی ہے۔ اب اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ کیا واقعی زرداری مافیا سندھ کے حوالے سے جو ہے بڑے معاملات خراب ہو چکے ہیں، تو اب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کا رخ جو ہے وہ سندھ کی طرف ہے، اور سندھ کی جو عوام ہے کیا ان کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک نئی حکومت جو ہے وہ سندھ میں بھی آنے والی ہے؟ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، یہی سوالات آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، تو ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ ہمیں لینے بھی ہیں، اور آگے آنے والے معاملات اور حالات ہمیں کیا کلیئر کرتے نظر آ رہے ہیں اور کیا بتاتے نظر آ رہے ہیں، ان کے جوابات ہمیں آٹومیٹکلی خود مل بھی جانے ہیں۔ لیکن کیونکہ اس پہ تجزیہ بھی ضروری ہے، اس پر جو ہے وہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ آج کی سپیچ کا لب لباب کیا تھا۔ سب سمجھتے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن وزیر اعظم کا یہ ایک دبنگ انداز جو ہم نے آج سنا، جو کل شام کو جو ہے انہوں نے خطاب کیا اور اس پراپر طریقے سے خطاب کیا کہ آج تک اس کی گونج جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ پھر اب آتے ٹائم تک یہ گونج جاری رہے گی، کیونکہ یہ خطاب کوئی چھوٹا خطاب نہیں تھا۔ انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں زرداری صاحب کو ڈاکو قرار دے دیا۔ یہ الفاظ کئی دفعہ جو ہے وہ ہمارے سیاست میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن بہرحال 14 سال سندھ کی حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ زرداری صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، سندھ حکومت ہو یا پھر اپوزیشن کے کوئی اور معاملات ہوں، اس وقت میں حکومت نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اور کسی قیمت پر بھی وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے ان کو کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ اب ایک چیز کا خوف ہو سکتا ہے یا کسی چیز کی جو ہے وہ ایک بندہ جب اپنے لیول پہ آ جاتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ مار دو یا مر جاؤ۔ اس سچویشن پر جو ہے وہ اتر آئی ہے معاملات، یا پھر آگے کوئی جو ہے وہ مل بیٹھ کے یہ معاملات حل ہوں گے، کچھ ابھی کلیئر نہیں ہے، لیکن آنے والا وقت بہت ساری چیزیں کلیئر کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ 25 سال سے میں ان لوگوں کے، ان چوروں کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس جہاد میں کامیاب کرے، اور ساتھ ہی کہا کہ میں اپنے ملک کے لیے ان چوروں کے خلاف لڑتا رہوں گا، اور ان سے جو یہ تحریک عدم اعتماد ہے یہ نہیں چلنی ہے، یہ جو مرضی کر لیں لیکن یہ میرے خلاف کبھی لوگوں کو نہیں اکسا سکتے۔ اب یہ جو اندر کی خبریں ہیں کہ 20 کروڑ روپے دے کر جو ہے وہ لوگوں کو خریدا گیا ہے، اس میں کس حد تک سچائی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے سینئر تجزیہ کار بھی جو ہے وہ آن کال موجود ہوں گے تھوڑی دیر میں، جیسے ہی وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ہم ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن انہوں نے ایک اور جملہ، یعنی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا ایک اور جملہ بڑا ہی تاریخی جملہ ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ زرداری میں آ گیا ہوں۔ اب یہ زرداری میں آ گیا ہوں، اس کے آگے اور کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اندر کی پلاننگ کیا ہے، تیاری کیا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے یہ جملے جو ایک تاریخی جملے ہو گئے ہیں، یہ کس حد تک جو ہے وہ آگے کیا اسٹریٹجی پلان کریں گے اور کیا ثابت کریں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن کیونکہ میں نے یہاں پر ذکر کیا سیزر اور بروٹس کا بھی، کہ جو روم کا سیزر حکمران تھا، سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے اپنی جو ہے وہ حکمرانی کو جو ہے وہ لیڈ کیا، اور
یہ پراپرلی کیسے چلا، تو بروٹس کے حوالے سے جو ہے جب کوئی کسی کے خلاف پلاننگ کرتا ہے نا، جب کوئی کسی کو جو ہے وہ اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو معاملات پھر کچھ اور ہو جاتے ہیں، پھر عوام کو جو ہے وہ کسی اور طریقے سے جو ہے وہ للچایا جاتا ہے۔ بہرحال جی، اب آصف زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنے دوسرے ٹارگٹ کی بھی بات کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جو اپنا دوسرا ٹارگٹ بتایا وہ مقصود چپڑاسی والا شو باز ہے۔ یہ جملہ بھی انہوں نے استعمال کیا کہ سندھ کے لوگ زرداری مافیا سے چھٹکارا چاہتے ہیں لیکن چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو کیسے نہیں حاصل کر پا رہے، اور کیا اب زرداری صاحب کی طرف سے بھی جو ہے وہ سخت بیان سامنے آئے گا وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد، اور کیا سندھ کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ متفق ہے، ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ وہ بڑے سوالات ہیں جو آج میرے پاس ہیں۔ کیا سندھ حکومت جو ہے وہ اتنی جلدی ہتھیار ڈال دے گی، یا پھر تحریک عدم اعتماد کا رخ کسی اور طرف مڑ جائے گا؟ یہ جو اس وقت فضا چل پڑی ہے، سیاسی ایک گہما گہمی اور گرما گرمی کا عالم ہے، جہاں پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت جو ہے وہ ٹھیک نہ ہوگا، کیونکہ آنے والا وقت بہت ساری چیزیں کلیئر کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بہت ساری باتیں چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن حکومت پاکستان کو جن مشکلات کا سامنا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اس کو مشکلات کا سامنا اپوزیشن کی طرف سے کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت کی جو کرنٹ حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کو بھی اپوزیشن کی طرف سے جو ہے بڑا کڑا ٹائم اس وقت میں مل رہا ہے، لیکن آنے والا وقت کس طرح کلیئر کرے گا، اور یہ معاملات کس طرح کلیئر ہوں گے، یہ ہم آنے والے وقت میں جو ہے وہ دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں سلمان عابد صاحب، انہوں نے ہمیں ابھی ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی، ہمارے سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام جی سلمان عابد صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا، اپوزیشن اپنی سیاسی موت پر تحریک عدم اعتماد لے آئی، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا پرجوش خطاب پورے لوگوں نے سنا، نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ سنا گیا، انہوں نے زرداری صاحب کو للکارا پکارا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جنگ ہے اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، جی کیونکہ تحریک اعتماد پیش ہوئی ہے تو اس میں سے ایک نے جیتنا اور ایک نے ہار۔ جی تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان گھر جاتے آتے ہیں، یا اپوزیشن کو جیسے 3.5 سال سیاسی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جی ایک دفعہ پھر وہ سیاسی رسوا ہوتے ہیں۔ تو اب دونوں طرف جو ہے وہ نمبر گیم جو ہے اس کا مقابلہ ہے، جی اور اپوزیشن جماعتوں کو 172 لوگ شو کرنے ہیں جی جب تحریک اعتماد پر گنتی ہوگی، جی اور حکومت کی کوشش ہوگی کہ وہاں 172 لوگ نہ پہنچے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب ایک مقابلہ ہے، اس لیے آپ کو تلخی جو ہے وہ دونوں طرف سے نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب بھی بہت شدت سے بول رہے ہیں، جی شہباز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب بھی کل ماشاءاللہ ہم تو دیکھتے تھے کہ آصف علی زرداری بیمار ہے، جی ویل چیئر پہ ہے، جی اٹھا جاتا نہیں ہے، چلا جاتا نہیں ہے۔ جی کل جلسے میں بڑے شاندار طریقے سے تقریریں کر رہے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی کمر میں درد ہوتا ہے، لیکن جب اجلاس ہوتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، تو دونوں طرف ایک مقابلہ بازی ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل اب صحیح، اس کا نتیجہ جو ہے کیا نکلتا ہے اس کے بارے میں قبل از وقت ہے، جی لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں جی کہ جب تک حکومت کے ساتھ اتحادی جماعتیں کھڑی ہیں، صحیح، جس میں مسلم لیگ کاف، MCM، بلوچستان عوامی پارٹی جی اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، جی اس وقت تک تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بالکل جب ٹھیک، تک یہ اتحادی جماعتیں باہر نکل کے آفیشلی اعلان نہیں کریں گی صحیح، حکومت کی حمایت کو ترک کرنے کا اور اپوزیشن کیمپ کو جوائن کرنے کا، اس وقت تک جو ہے نا تحریک اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ یہ تانے بانے بنا رہے ہیں نا جی کہ جہانگیر ترین گروپ یا علیم خان گروپ کی وجہ سے کچھ ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہو سکے۔ سر، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بڑے صاف اور واضح الفاظ میں کہا کہ میرے آدمیوں کو 20 کروڑ روپے میں خرید رہے ہیں، ذرا اس کی تو تصدیق کر دیجئے، کیونکہ یہ بہت بڑے بات ہے، بہت بڑے اندر کی خبر ہے۔ پاکستان کی جو پالیٹکس اس وقت چل رہی ہے اس میں سارا کھیل ہی پیسے کا چل رہا ہے۔ اب جب سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی بولیاں لگتی ہیں، جی پارٹی ٹکٹ لینی ہو تب بھی بولیاں لگتی ہیں۔ جی اب اگر آپ کے تحریک اعتماد کامیاب کرنی ہے، ناکام کرنی ہے، تو پیسے تو لگیں گے۔ صحیح، حکومت جو ہے وہ لوگوں کو ترقیاتی فنڈ کے نام پہ پیسے دے رہی ہے، اگر اپوزیشن جو ہے وہ ان کو ویسے سیاسی رشوت دے کے ان کا زمین خریدنا چاہتی ہے، جی تو پاکستان کی سیاست میں تو یہی کچھ ہو رہا ہے، پیسوں کا کھیل ہی اس وقت عروج پر ہے، تو دونوں طرف سے ہے۔ بالکل صحیح ہے سر۔ اس وقت جو پہلا ٹارگٹ ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ وہ آصف علی زرداری ہیں، کیا ہوگا یہ؟ کیا کس
طرف جو ہے وہ بات جا رہی ہے، اور اس طرح سے احتساب کے حوالے سے تو ہم نے 3.5 سال دیکھ لیا ہے جی کہ حکومت کو کوئی کامیابی نہیں مل سکی. بالکل صحیح. ہمارے عدالتی نظام میں، ہمارے نیب کے معاملات میں بڑے کمزوریاں ہیں، اسی لیے یہ لوگ بچ جاتے ہیں. جیسے میں نے مثال دی ہے، جی جب عدالتوں میں آنا ہوتا ہے تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں، صحیح جب انہوں نے اپنے سیاسی جلسے کرنے ہوتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس لیے عمران خان صاحب جو مرضی کہتے رہے، ان کو پکڑنا اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا. جی ابھی تک تو شہباز شریف فرد جرم عائدی ہو رہی ہے. آپ دیکھیے نا صحیح. کتنے لاڈلے ہیں شہباز شریف صاحب پاکستان کے اندر، کہ عدالتیں جو ہیں وہ ابھی تک فرد جرم کا فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی. بالکل ٹھیک. اس لیے عمران خان صاحب سیاسی نعرے تو لگا سکتے ہیں، ان پر عمل درآمد کرنے کی جو بات ہے جی وہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ میں آخری سانس تک جو ہے وہ لڑتا رہوں گا، اور ان کے خلاف جو ہے جو بھی احتساب کا عمل ہے وہ رکنے والا تو ہے نہیں. پھر سندھ میں جانے کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ سندھ والوں کو جو ہے نجات دلوانی ہے زرداری مافیا سے. تو یہ کتنا بڑا جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ تو کھیلیں گے اگریسو اننگز. اب وہ اپوزیشن کے طریقے سے بہیو کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اس وقت اپوزیشن نے ان پہ دباؤ ڈالا ہوا ہے. اگر ان کی حکومت جاتی ہے تو تب بھی 1.5 سال ان کے پاس ہوگا کہ وہ بھرپور طریقے سے اپوزیشن کرے. بالکل. اور وہی کہیں کہ جناب اب آپ بتائیے آپ نے کون سی قیمتیں کم کر لی ہیں اور اب دیا ہے. صحیح. اس لیے عمران خان صاحب تو کھیلیں گے اگریسو. اس میں شدت بھی ہوگی، اس میں غصہ بھی ہوگا، اس میں سب باتیں نظر آ رہی ہیں، چاہے ان کے پاس حکومت رہے یا نہ رہے. لیکن ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے فوری طور پر تو عمران حوالے سے کوئی بڑا خطرہ نظر نہیں آ رہا. البتہ پنجاب کے حوالے سے کوئی تبدیلی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. پنجاب کے حوالے سے کچھ تبدیلی کے امکانات کی رپورٹس ہمارے پاس بھی جو ہے وہ موجود ہیں، اور لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی اس طرح کی چیز ہوگی. کیا یہ اتحادیوں کا پریشر ہو سکتا ہے وزیر اعظم پر، اور اتحادیوں کو جوڑے رکھنے کے لیے جو ہے وہ یہ اتنا بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہیں؟ دیکھیے اتحادی جو ہے نا، جب اس طرح کی پوزیشن ہو کے حکومت جو ہے وہ چند ووٹوں کے اوپر کھڑی ہو تو اتحادی جماعتیں تو ہمیشہ سے بلیک میلنگ کی سیاست کرتی ہیں، دو توڑ کی سیاست کرتی ہیں. بالکل ٹھیک. MKM ہو، باپ ہو، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہو، مسلم لیگ کاپ ہو، ان کو اس وقت زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چیز کوئی دے سکتا ہے تو وہ تو حکومت ہی دے سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے وہ حکومت کے سے چیزیں لینے کے لیے بار بار اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کرتے ہیں تاکہ حکومت کے اندر ان کی اہمیت بڑھے اور ان کے ساتھ معاملات طے ہوں. تو ابھی تک تو وہ اتحادی ہے، حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. ایون جہانگیر ترین گروپ ہے یا علیم خان گروپ، انہوں نے بھی کوئی اعلان تو نہیں کیا حمایت کا یا اپوزیشن کی حمایت کا. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم تو صرف وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی فوری طور پہ کوئی نتیجہ تو نہیں نکالا جا سکتا، لیکن اگلے 4-5 دنوں کے اندر صورتحال کافی حد تک واضح ہو جائے گی کہ طریقے میں اعتماد کا جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے تجزیے سے ہمیں روشناس بھی کروایا کہ کس طریقے سے تحریک عدم اعتماد، اس وقت اپوزیشن کا پریشر ہے حکومت، اور حکومت اپنی لڑائی خود لڑنے کے لیے تیار ہے، کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ میدان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان، اور ان کی پوری بھرپور کوشش ہے کہ وہ اپوزیشن کو جو ہے منہ توڑ جواب دیں. یہ منہ توڑ جواب کتنا سنگین ہو سکتا ہے، اس کا نتیجہ کتنا رنگین ہو سکتا ہے، یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا، کیونکہ اس پہ کوئی بھی بات قبل اس وقت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے صرف آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں اور بات کا نتیجہ نہ نکال پائیں، اور نتیجے نکلتے ہیں صرف اور صرف تقریروں کے بعد، خطاب کے بعد. اب دیکھنا یہ ہے کہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا. اب آگے آنے والے ٹائم میں کیا ہونے والا ہے، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کیا سٹیپ لینے والے ہیں، سینئر تجزیہ کار کی کیا رائے ہے. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ہمارے سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب نے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سر 20-20 کروڑ روپے میں خریدے گئے ہیں حکومت کے لوگ، یہ کہنا ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا. آپ کیا کہتے ہیں، کیا سلسلہ چل رہا ہے، آگے آنے والے وقت میں حالات کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج تو کل شام سے جو پرتپاک قسم کا خطاب سامنے آیا ہے اس میں تو بہت سارے تجزیے چل رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ خریدے گئے ہیں، چاہے 20-30 کروڑ میں خریدے گئے ہوں چاہے 10-12 لاکھ میں خریدے گئے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ تو
یعنی خیال ہے کہ ان کے کچھ لوگ خریدے جا چکے ہیں. صحیح. یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہیں ووٹ نہیں دے رہے. اب چاہے وہ ان کا الزام لگا رہے ہیں وہ خریدے گئے یا کچھ ہیں, لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ٹوٹ گئے ہیں اندر. کچھ عمران بہت سی باتیں ایسی کر رہے ہیں جن سے ان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. مثلاً جلاہٹ میں جس طرح وہ گالم گلوچ پہ اترے ہوئے ہیں اور بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے میرے خلاف, جس کا مطلب ہے کہ وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ گویا ان کے خلاف کچھ ہو رہا ہے. صحیح. یا کچھ اور پیغامات ملک کی مقتدر قوتوں کو بھی دیتے دکھائی دیتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کمزوری ظاہر کرتی ہیں, اور ایک اچھے لیڈر کو اپنی کمزوری اتنی حساس موقع پر ظاہر نہیں کرنی چاہیے. صحیح. جو ان سے غالباً میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ وہ سیاسی طور پر وہ مزاج نہیں رکھتے جو مزاج ایسے موقع پر ایک جو سیاستدان جو خاص طور پر ماما فہم ہو وہ رکھتا ہو, اس لیے وہ ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا. سر, اپوزیشن کی طرف سے جب بھی اس طرح کا کوئی وار کیا جاتا ہے تو حکمران کو ڈرانے یا خوف میں ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ کچھ ایسے الفاظ یا کچھ ایسی چیزوں کا چناؤ کرے جس سے وہ اپنی ہی باتوں میں خود ہی لوگوں کے سامنے اس طرح سے جو ہے وہ آ جائے. اب اتنے سخت الفاظ جو استعمال کیے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے, ظاہر ہے کہ یہ ان کے دل کی کیفیات ہیں. جو زرداری صاحب کو کہا کہ پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ میرا زرداری ہے, اور پھر دوسرا ٹارگٹ مقصود چپڑاسی والا شو باز جو ہے قرار دے دیا گیا. سر, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ زرداری صاحب کو جو ہے وہ فرنٹ پہ آ کے جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا ہے. اصل میں بات تو یہی ہے کہ جلاہٹ میں آ کر ایسی بات کی جاتی ہے, اور جب آپ کو کرسی سکتی نظر آئے تو آپ غصے میں آتے ہیں, جلاہٹ میں آتے ہیں. لیکن عمران کا رویہ تو کنٹینر کے زمانے سے آتا ہے. جی. وہ آج بھی گویا جو باتیں کر رہے ہیں اصل میں اس پہ اعتراض یہ نہیں ہے کہ وہ یہ زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں. وہ ماضی میں بھی زبان کو کم بہتر استعمال بھی کرتے رہے, کوئی مہذب زبان استعمال نہیں کرتے رہے. لیکن اس میں جو اصل پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب کھل کر ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے ان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. جی. اور یہ میرے خیال میں ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ورنہ دیکھیے وہ جب آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں, آپ حکومت میں ہیں, وزیر اعظم ہو کر آپ یہ زبان استعمال نہیں کر سکتے. صحیح. وہ تو لگتا ہے کہ جیسے دوبارہ کنٹینر پہ آ گئے, تو یہ دوبارہ کنٹینر پہ آنا, میری زنجیریں کھل گئی ہیں. یہ زنجیریں کھلنے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو ہی مطلب ہیں. یا تو وہ کسی کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم نے مجھے روکے رکھا تھا, تم نے شاید مقتدہ کو پیغام دے رہے ہوں, یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اپوزیشن میں آ گیا یا میں آ گیا ہوں تو اب میں آپ کو دیکھوں گا کیسے بات کرتے ہیں اور کیسے نہیں کرتے. سر, یہ غصہ ہے, یہ وہ غصہ ہے جو کل رات کی اسپیچ میں جو ہے وہ سب کے سامنے خطاب جو ہے وہ آیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کے لیے شاید ایسا بہتر نہیں ہوگا, انہیں اس ٹائم صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ ہاں, یہ زبان نہیں, یہ زبان میں اسے غیر سیاسی بھی نہیں کہتا, غیر مہذب بھی کہتا ہوں. انہیں زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس سے باقی جو بھی کچھ وہ حاصل کرتے ہوں, اپنے حامیوں کو وہ جوش چلاتے ہوں. دیکھیے, حامی تو اگر وہ کچھ بھی نہ کہیں تو ان کے حامی رہتے ہیں, لیکن جو مخالف ہوتے ہیں ان پر اور بھی اثر پڑتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ, اور خاص طور پر جن کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس وقت, جن قوتوں کو, وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. میرے خیال میں انہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی. اب میں یہ تو نہیں کہتا اب بھی احتیاط کریں, اب تو وہ ایک پورا انہوں نے ایک اب تو سر کہہ دیا جو کہنا تھا, ایک کلچر بنایا جس میں وہ چل کے جہاں تک پہنچی. بالکل صحیح. سر, سندھ جا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب, کہتے ہیں کہ سندھ والوں کو نجات دلواؤں گا زرداری مافیا سے. اتنا آسان ہوگا؟ سندھ میں تو بڑا مشکل ہے ان کا داخلہ, اور دیکھیے آپ سرکاری طور پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ظاہر جا تو سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, وزٹ پہ جانا. اور نہیں, میرا مطلب ہے کہ سندھ میں ان کی کوئی فوٹنگ ہے نہیں. شاہ محمود قریشی پورا زور لگا کے آگے ہیں. اگر انہوں نے کوئی اپنی مزاج کے مطابق غلط رپورٹ دی اور بتایا ہے تو الگ بات ہے, ورنہ وہ ایک چھوٹا سا ایک پٹی ہے جس پٹی میں پیپلز پارٹی اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی. حمیدہ مرزا ہیں یا ارباب غلام, یہ سارے یعنی کہ ہو سکتے ہیں, غلام رحیم ہے, یہ لوگ ہیں, ان کی طاقت سے کچھ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن عمومی طور پر سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی ابھی تک گڑھ ہے طور پر, اور وہاں مشکل لگتا ہے کہ کوئی ان کا. حیدرآباد میں آ کے سارا شو فلاپ ہو گیا تھا, کراچی تک پہنچا ہی نہیں, پھر وہی فش ہو گیا. تو میرا خیال مشکل بات ہے. وہ ایسے دھمکی دے رہے ہیں, وہ شاید اتنا آسانی کے ساتھ کرنا ان کے لیے مشکل
सकूंगा। सर, एक वज़ीर आज़म के पास बेहतरीन इख्तियारात होते हैं कि वो अपने इख्तियारात का फ़ायदा उठाते हुए तमाम लोगों को, अपोजिशन को या अपने मामलात को जो है वो बेहतर तरीके से और ख़ामोशी से जो है वो अंदर की कहानी को जो है वो निपटा सकते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इस तरह अलल ऐलान उन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी, और क्या इस वक्त उन्होंने किसी के भी मशवरे पर अमल नहीं किया, या इस वक्त जो है वो कुछ बौखलाहट या कोई ऐसी चीज़ें जो है वो आपको नज़र आ रही हैं इस वक्त में? क्योंकि जब से हम वज़ीर आज़म साहब को देख रहे हैं वो कभी इस तरह सामने नहीं आए। उन्होंने बड़ी जो है वो बुर्दबारी का और बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है हमेशा से, लेकिन इस दफ़ा जो एक एक्स्ट्रा बहादुरी सामने आ गई है, इसके नताइज क्या लगते हैं आपको? ये आपने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा बहादुरी। ये एक्स्ट्रा बहादुरी ये आदमी को मरवाती है। असल में बजाय वो सियासतदान नहीं है। अच्छा, वो हमेशा क्रिकेट की मिसाल देते हैं जी। अच्छा, क्रिकेट में भी जारियत जो होती है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ होती है जी। अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बगैर अगर कुछ जारियत दिखाने की कोशिश करेंगे तो अंपायर आपको कान से पकड़ के बाहर निकाल देगा जी। जब वो आपको पेनलाइज करेगा, सजा देगा, और शायद आप पे पाबंदी भी लग सकती है। तो ये जो आप गैर यानी कि ऐसा रवैया जो एक स्पोर्ट्समैन को जेब नहीं देता वो इख्तियार कर रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि सियासत के मैदान में तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाला, और इसका नुकसान उन्हें होगा, किसी और को नहीं होगा। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने बेहतर और साफ और वाज़ेह अल्फाज में जो है वो ये तस्दीक कर दी कि वक्त में शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। एक स्पोर्ट्समैन में बड़ा सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त होता है, लेकिन अगर आज वज़ीर आज़म का ये सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त टूट गया है तो इसके पीछे बड़ी तकलीफ़ और सख्ती मौजूद है। और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से आने वाले वक्त में तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने जो है वो पंजे गाड़ लिए हैं, हुकूमत पे इसके असरात जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत अपनी जगह पर डटी हुई है और डटी रहेगी, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का। तो अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस हाजिर होते हैं तो कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ और इदारों की बात होगी, कुछ बेज़ाब्तगियों की भी बात होगी, कुछ अच्छे कामों की भी बात होगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा। एक छोटी सी ब्रेक और फिर वापस यहीं से ताल्लुक़ जोड़ते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर, आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। अभी बात करेंगे हम बहुत ही अहम और ख़ास मौजू पे, स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल पर, कि स्टॉक एक्सचेंज जो है 1284 पॉइंट्स गिर चुकी है और सरमायाकारों के 213 अरब रुपए डूब चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी हफ्ते में मंदी का रुझान रहा है और 100 इंडेक्स 1284 पॉइंट्स पर गिर चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 1501 पॉइंट्स के बैंड में रहा है और कारोबार के इख्तिताम पे 1284 पॉइंट्स कम होकर 43,266 पर बंद हुआ है। अब ये इस कदर स्टॉक एक्सचेंज में जो मंदी रही है, मंदी का रुझान रहा है, ये कारोबारी मामलात जो एकदम से पाकिस्तान में जो है हालात इस तरह के हो गए हैं कि डैमेजिंग सिचुएशन है, इसमें किस तरह से आगे जो है वो सिलसिला चलेगा। साथ ही अगर हम बात कर लें कि नई ज़री पॉलिसी भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई है, तो उस हवाले से स्टेट बैंक की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी हुई हैं, वो भी मैं आपको उसकी अपडेट से भी रुशनास करवा देती हूँ कि नई ज़री पॉलिसी का ऐलान हो चुका है और शरह सूद जो है वो 75.9% पर बरकरार रखने का फ़ैसला कर लिया गया है। इसकी अगर तफसील आपके साथ शेयर करती चलूँ तो तफसीलात में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई ज़री पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसमें शरह सूद 75.9% बरकरार रखने का फ़ैसला भी कर लिया गया है।
اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ روس اور یوکرین تنازع سے اجناس کی قیمتوں میں بے یقینی کی صورتحال ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور مہنگائی بڑھی تو شرح سود تبدیل کرنا ہوگا. ضرورت ہوئی تو مانیٹری پالیسی کمیٹی اپریل کے شیڈول اجلاس سے پہلے بھی مل سکتی ہے، یعنی اپریل تک تو متوقع ہے لیکن اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے پالیسی بیان کے مطابق کمیٹی کے سابقہ فیصلوں کے سبب معاشی نمو اور پائیدار ہوئی ہے. اب جنوری اور فروری میں تجارتی خسارے میں کمی اور مقامی طلب میں ٹھہراؤ کا اشارہ بھی ہو رہا ہے. دیکھنا یہ ہے صورتحال آگے جا کر جو ہے وہ کیا بنتی ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت کے ریلیف پیکج سے مہنگائی کا منظرنامہ بہتر ہوا ہے اور مہنگائی کی شرح جنوری کے 13% سے کم ہو کر فروری میں 12.2% رہی ہے. مانیٹری پالیسی کمیٹی نے رواں مالی سال مہنگائی میں اضافے کی شرح 9 سے 11% رہنے کا اندازہ برقرار رکھا ہے اور مرکزی بینک کے مطابق حقیقی سود کی شرح مہنگائی کو درمیانی مدت کے ہدف 5 سے 7% تک لانے کے لیے موزوں ہے. البتہ روس یوکرین تنازع نے عالمی اجناس کی قیمتوں میں اس کو بے یقینی طور پر بڑھا دیا ہے اور یہ صورتحال کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور مہنگائی کا منظرنامہ خراب کر سکتی ہے. یعنی کہ آنے والے وقت میں مہنگائی اپنی جس جگہ پر سٹینڈ کر رہی ہے یہاں سے بڑھ سکتی ہے، کیونکہ روس اور یوکرین تنازع سے آپ کو پتہ ہے کہ خام تیل کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، اجناس کی قیمتیں بھی جو ہے وہ بڑھی ہیں اور اس صورتحال میں آنے والے وقت میں پاکستان کو کن معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیا معاملات اور حالات ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس ٹائم اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ کیا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کس حد تک مندی کا شکار ہے. اس میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت بھی بڑھ چکی ہے. جی ہاں، ڈالر اس وقت آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور اپنے وقت کا جو ہے بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں کہ ملک میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک تبادلہ مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا ہے. انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پہ ڈالر کا بھاؤ 2 پیسے اضافے کے بعد 63.178 روپے رہا ہے جو تاریخ کی بلند ترین سطح ہے اور اس سے قبل دسمبر 2021 میں یہ ڈالر جو ہے وہ 30.178 روپے کا ہوا تھا اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 10 پیسے کم ہو کر 70.179 روپے ہے. جی تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ابھی ہم ماہر معاشیات ہیں مرزا آصف بیگ صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر اس وقت اگر سٹاک مارکیٹ کی صورتحال دیکھی جائے تو 1284 پوائنٹس گر چکی ہے، سرکاروں کے 213 ارب روپے ڈوب چکے ہیں. صورتحال مہنگائی کی یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹس جاری کر دی ہیں کہ آنے والے ٹائم میں مہنگائی اپنی جو شرح ہے اس سے بھی بڑھ سکتی ہے. روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت بھی اس ٹائم آسمان سے باتیں کر رہی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ نے دیکھ بھی ہے کہ پچھلے کافی عرصہ سے ہمارا جو پاک روپی ہے یہ ڈالر کے اگینسٹ کافی سارے پریشر میں ہے. جی اس کی کئی وجوہات ہے جو ہمارے ملک میں جو آپ کا مالی خسارہ اتنا کام ہوا، امپورٹس جو ہیں ایکسپورٹس کی نسبت بہت زیادہ تھی جی اور گورنمنٹ کا جو بورنگ کی بورنگ کاسٹ ڈیٹ کی سروسنگ اس کی کاسٹ کی طرف سے ہمارے ریکوائرمنٹس تھے. پرائیویٹائزیشن ہمارا پروجیکٹ کا گورنمنٹ کا اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو اس میں جو ہمارے فارن ایکسچینج کا ریکوائرمنٹ بہت زیادہ تھا اور اس میں ہمیں ایکچولی ہم اس کو اچیو کرنے میں بہت بری طرح ناکام ہوئے ہیں. لیکن جو پوزیشن اب بنی ہے صورتحال یہ ہے کہ اب جو خاص طور پہ جو یوکرین کی وار جو شروع ہوئی ہے رشیا کے ساتھ اس میں جو تیل کے ہے کیونکہ رشیا جو ہے وہ سعودی عربیہ کے بعد بہت بڑا امپورٹنٹ ایکسپورٹر ہے تیل اور گیس کا. بالکل ٹھیک. اور تیل اور گیس جو ہے یوکرین کے پاس گیس خاص طور پہ یوکرین کے پاس بھی بہت ہے. صحیح. جو رشیا جو ہے یہ یورپ کی جو 1/3 گیس کا LNG کا ریکوائرمنٹ ہے وہ پورا کر رہا ہے. جی اچھا اب اس سے یہ ہے کہ یہ وار ہوئی اب رشیا پہ اگر سینکشنز لگاتے ہیں جو امریکہ نے اپنی حد تک تو رشین الٹیمیٹلی تیل کی اور گیس کی اس نے سینکشن لگا دی ہیں جو دسمبر میں شاید انگلینڈ بھی جوائن کرے گا. لیکن اس سے یہ ہوا ہے کہ جس دن یوکرین پہ اٹیک ہوا تو اسی دن تیل کی قیمت تقریباً 9% بڑھی عالمی منڈی میں. رشین سٹاک مارکیٹ 14% گری اور اسی دن ہی سونے کی قیمت $54 پر آؤنس بڑھی. اسی دن ہی
جو گندم ہے وہ رشیا اور یوکرین گندم کے بھی سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں. بالکل ٹھیک. تو گندم کی قیمت بھی عالمی منڈی میں اس دن 7% بڑھی. تو اسی طرح اور پہلے ہی جو کموڈٹی کا سائیکل ہے وہ 10 ایئرز ہائی تھا. تو اب یہ جو ہے یہ سارے یہ جو رسک نیک کریٹ ہوئے ہیں سپلائی چین میں کہ اس کے اندر اس میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ اس کے اس سیناریو میں آپ نے دیکھ ہی دیا ہے. تیل کی قیمت جو ہے $134-35 جو برٹش ہے برنٹ آئل ہے اس کی چلی گئی تھی. بالکل صحیح. تو ابھی جو ہے اس میں کچھ اخبارات آتے ہیں اس میں کافی وولیٹیلیٹی ہے. ابھی یہ کم از کم $125-26-22 پر بیرل ہے. لیکن یہ پاکستان کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے. یعنی کہ چند دن پہلے یہ ایک انالیسس تھا کہ اگر تیل کی قیمت $100 پر بیرل زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے تو ہمارا جو تیل کا بل تھا پہلا اس میں ایڈیشنل $10 بلین آپ کو مزید چاہیے ہوں گے آنے والے 30 جون تک, یعنی کہ اس سال کے فائنینشیل ایئر کے اینڈ تک. بالکل ٹھیک. تو $10 بلین کی آپ کو ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہو جائے اور جون میں آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کی مد میں بھی $21 بلین کے قریب پیسے آ رہے ہیں. وہ چائنا سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اس کو رول اوور کر دیں. تو یہ سارے ریکوائرمنٹس ہیں اور اس میں گیس کی قیمت بھی جو ہے بڑھ گئی ہے. اب اوپر سے ملک کے اندر بہت ساری پولیٹیکل نوائز بھی ہے, پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی ہے, اور مہنگائی پہلے بھی عالمی سطح پہ تھی اور تیل کی قیمتیں جو ہے ملک بڑی $160 پر لیٹر تک تیل چلا گیا. تاریخی بلند ترین سطح پہ تھا. بالکل صحیح. سارے سیناریوں میں جو سچویشن یہ بنی کہ مہنگائی کم نہیں ہو رہی, اس سے اسٹیٹ بینک نے نیچرلی اس کا کچھ اشاریے ان کے مطابق بہتر ہو رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ صحیح کیا کہ اس کو کہا کہ اگر یہ کم نہ ہوئی تو ستمبر میں شاید اس کو ریوائز کریں گے. بالکل ٹھیک. تو اچھا اب انٹرسٹ ریٹ اگر بڑھتے ہیں تو کاسٹ آف بورنگ بڑھتی ہے تو کارپوریٹ پروفٹیبلٹی کم ہوتی ہے. اسی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر دباؤ تھا. اگر مہنگائی زیادہ ہوگی, انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونے کی خدشات ہوں گے, اور اس کے بعد ہمارے ملک کے اندر اگر ہماری کرنسی سٹیبل نہیں ہے, کرنسی اگر ڈیپریشیٹ ہوتی ہے تو فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ شائع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا وہ فورن انویسٹمنٹ اگر نہیں آئے گی تو ہمارے ملک کے اندر کافی سارا اس میں جو کرنسی کو مزید کم انسٹیبل کرنے میں یہ فیکٹر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو نیچرلی یہ سچویشن بہت ہی گمبھیر ہے, اور ابھی تک یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کہ کس طرف جا کے یہ حالات اپنی سیٹ میں بیٹھیں گے یہ تو بات کی بات ہے. لیکن یہ پرسپشن ہے, اسی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ بھی پریشر میں ہے, ہماری کرنسی بھی دباؤ میں ہے, اور جو کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ گورننس کے میں کہوں گا ایشوز ہے کہ جب جو چاہے جتنی مرضی قیمت بڑھا لیں اسی پریٹیکسٹ میں, تو اگر تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھے گی, بالکل بڑھے گی, اور اس کی وہ ساری چیزوں کو ایفیکٹ کرتے ہوئے مہنگائی کو بڑھائے گی. تو ہماری جو پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا فوڈ انفلیشن خاص طور پہ بہت زیادہ ہے. فوڈ انفلیشن تو تقریباً 19-20% کے قریب ہے, اور یہ بھی بڑھنے کا ظاہر ہے انڈیا تو دے دیا گیا ہے. جی فوڈ انفلیشن جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپیکٹ کرتی ہے ہماری جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں. جی بالکل. تو اس لیے یہ ملک کے اندر یہ جو مہنگائی, کارپوریٹ پروفٹیبلٹی یا یہ جتنے رسک جو منڈلا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ سارے دباؤ ہے جو اکانومی ہماری مشکلات میں شکار ہے. صحیح سر. ابھی تک تو فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ شرح سود جو ہے وہ 75.9% پہ برقرار ہے, لیکن آنے والے وقت میں جو ہے وہ یہ اندیا بھی دے دیا گیا ہے کہ اگر صورتحال جو ہے وہ اسی طرح کی رہی اور یہ معاملات نہ سیٹلڈ ہوئے, جو کہ بھی آنے والے وقت میں اتنی جلدی سیٹلڈ ہوتے نظر بھی نہیں آ رہے, تو یہ جو شرح سود ہے یہ ظاہری بات ہے کہ بڑھ جائے گی. اس وقت عوام پر جتنا بوجھ پڑے گا اور پاکستان کی اکنامیکل پوزیشن جو ہے وہ جتنی ڈاؤن ہو جائے گی, اس صورتحال میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی آپ نے دیکھا نا پاکستان نے اپنی ایکسپورٹ میں ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. سب سے اچھا جو طریقہ کار ہے ملک کی کرنسی کو اسٹیبل کرنے کا کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. ٹھیک. اچھا ایکسپورٹس بڑھائیں, لیکن انفارچونیٹلی ایکسپورٹس بڑھ تو رہی ہے لیکن بڑی ہی نامینل فگر کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اور امپورٹس کا ہمارا جو ہے تو کیونکہ پاکستان دیکھنا انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ اگر کیپٹل گڈس مشینری
और जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन में शामिल होकर मुल्क में एक्सपोर्ट में मददगार होते हैं, तो उसमें इतना ज्यादा उसमें हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने देखा है पिछले कई महीनों से, अदर साल 1.5 साल से सिचुएशन बड़ी रिवर्स है। इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में अब हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, 70% दालें हमारी इंपोर्ट हो रही हैं। बिल्कुल ठीक। हमने गंदम भी इंपोर्ट की है, हमने चीनी भी इंपोर्ट की है, खाने वाली चीजें बता रहा हूँ। और पाम ऑयल की कीमतें जो है, जो आदमी मंडी में ये सारे दबाव के तहत 10 ईयर्स हाई से उसकी कमोडिटी का प्राइसिंग साइकिल सबसे ऊपर था जी। तो अब तेल की पाकिस्तान में सब बहुत बड़ा लीडिंग, वन ऑफ द लीडिंग इंपोर्टर है पाकिस्तान, पाम ऑयल वगैरह इन चीजों का। तो अब कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें, अगर आप डॉलर जो है वो या आपका रुपी जो है डेप्रिशिएटेड है और आर्मी मंडी में प्राइसिंग का साइकिल भी ऑल टाइम हाई है जी, और उस सिनारियों में आप ये चीजें जो आप खुद उगाया करते थे या अपने रिक्वायरमेंट पूरा किया करते थे वो आप इंपोर्ट करते हैं जी। ये अपार्ट फ्रॉम ये तेल और गैस, इसके अलावा ये चीजें, ये एडिशनल प्रेशर्स हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और अभी तो हम खुदा का ये शुक्र करते हैं कि तकरीबन $30 बिलियन प्लस, यानी कि तकरीबन $32 बिलियन के करीब हमारी इनवर्ट रेमिटेंसेस हैं, जो इतने, ये इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का जो इतना बड़ा गैप है, उसको काफी हद तक इससे वो किसी हद तक वो मैनेज हो जाता है, या इतना उसके बहुत ज्यादा बुरे असरात नहीं आते। तो अगर रेमिटेंस भी इफेक्ट होंगी अगर फर्ज करें जी। और नंबर 2, अब ये देखे ना, गवर्नमेंट ने जो अपना जो एक्सचेंज रिजर्व जो है ये मेंटेन किए हुए हैं सही। ये कई मुल्कों से उन्होंने डिपॉजिट्स लिए हुए हैं, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, चाइना से, और ये रोशन डिजिटल अकाउंट है जी। आप देखें ना, ये $3.7 बिलियन इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट में हमारे पास पैसे आ गए हैं। आप डॉलर टर्म्स में अगर देखें तो वो इंटरेस्ट रेट आर्मी मंडी में 0.5% नहीं तो चलो 1% है मैक्सिमम डॉलर में। बिल्कुल सही। हम उसको दे रहे हैं फ्रॉम 5 to 7% डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टेनर। 6 महीने पे कुछ और है, 3 साल पे कुछ और है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम इतनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, उतनी हमारी कॉस्ट ज्यादा है सही। और ये सारी हॉट मनी है। जिस दिन हम ये इंटरेस्ट रेट को डॉलर टर्म्स में नीचे करेंगे, ये पैसा जो है बाहर जाने के काफी खतरात है, तो फ्लाइट हो जाएगी बाहर, तो उसमें ये इसमें अचानक ड्रॉप भी आ सकता है। तो ये कहने का मतलब है, ये सारे रिस्क हम कैरी कर रहे हैं, बिल्कुल कैरी कर रहे हैं। हाँ, तो अब देखें यार, आपके साथ चलते हैं, हमारी तो सब दुआ है कि इसमें सारी चीजें स्टेबल हों और मुल्क की इकॉनमी बेहतर की तरफ जाए जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया, और ख़ास तौर पर इस तरफ इंडिया है कि आने वाले वक्त ये महंगाई जो है, इसका शरह सूद जो है, इस वक्त तो 75.9% पे बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में ये शरह सूद बढ़ भी सकता है। तो फिर क्या असरात होंगे? ज़ाहिर है कि सरमायाकारों का जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जो अपने कारोबार में, मामलात में, और जिस तरह से ये मंदी देखने में आ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हर मुल्क में जो है वो ये तमाम चीज़ें बढ़ी हैं, खाम माल तेल की कीमतें जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ी हैं, तो पाकिस्तान में भी ज़ाहिर बात है कि बढ़ी हैं। और सिर्फ तेल नहीं बढ़ता, खाने पीने की अशिया बढ़ती हैं, हर चीज़ की जो है वो कीमत बढ़ा दी जाती है, और फिर महंगाई जो है वो बढ़ती है, तो आवाम पे इसका बोझ ज़्यादा पड़ जाता है। बहरहाल आने वाले वक्त जो है वो इसके बारे में हमें बेहतर आगाही दे सकता है कि ये महंगाई की शरह सूद जो है वो किस पॉइंट तक जाकर स्टैंड करती है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जब हाजिर होते हैं तो फिर आपसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर और इसके साथ ही लाहौर के शहरियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी हमारे पास है कि अब आपको एंटरटेनमेंट का एक बड़ा और मौका मिल रहा है। जी हाँ, लाहौर में सजने जा रहा है मेला मवेशियाँ। हॉर्स एंड कैटल शो का आगाज़ आज से हो गया है और ये हॉर्स एंड कैटल शो 3 दिन मुसलसल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में जारी रहेगा। कुछ दिन पहले से इसका जो है वो सारा आगाज़ हो गया था, तैयारियां हो रही थी और प्रैक्टिस जो है वो की जा रही थी। आज से बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और लाहौर के शहरियों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आप ये हॉर्स एंड कैटल शो देखने जा सकते हैं। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद 10, 11 और 12 तारीख तक लाहौर में किया जा रहा है और ये मेला मवेशियाँ जो है लाहौर की सकाफ़त की पहचान भी है और लाहौर की सकाफ़त की जान भी है। जी हाँ, 32 महकमे इस वक्त इसको ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं और साथ ही स्पेशली जो है महकमा बल्दियात मेला मवेशियाँ का इनेकाद करने में बेहतरीन तरीके से कामयाब रहा है। तो इस वक्त जो ड्यूटी लगी है महकमा बल्दियात की, उन्होंने मेला मवेशियों को सजा लिया है और ये मवेशियों का जो मेला है सिर्फ यही नहीं है बल्कि इसमें और भी बहुत कुछ है। इसकी एक रिपोर्ट हमारे पास है, वो हम अभी आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे रिपोर्टर हैं ताहिर खान, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, ये पहले देखते हैं उसके बाद बात करते हैं। लाहौर के शहरियों का तवील इंतजार खत्म हुआ। 11 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो सजने को तैयार है। हॉर्स एंड कैटल शो 10 मार्च से 12 मार्च फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में जारी रहेगा। मेले से सकाफती सरगर्मियां उजागर होंगी, हजारों शहरी महजूज होंगे। मेला मवेशिया में सनती नुमाइश का भी इनेकाद होगा। हॉर्स एंड कैटल शो रवायत व सकाफत शहर लाहौर की पहचान और लाहौर की मुनफरिद सकाफती रवायत है जो न सिर्फ कौम के इत्तेहाद और यकजहती की तर्जुमानी करता है बल्कि मुआशरती, ज़र्री और सनती तरक्की के मौके भी फराहम करता है। लाहौर में होने वाले हॉर्स एंड कैटल शो के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए कमिश्नर लाहौर और डीसी लाहौर मुतहरिक हैं। हॉर्स एंड कैटल शो में शहरियों को सहूलियात देने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। डीसी लाहौर उमर शेर के मुताबिक 32 महकमे नुमाइश को सजाने के लिए हम वक्त पाबंद होंगे। महकमा बल्दियात मेला मुआइशा को सजा रहा है। 22,000 लोग 2 शिफ्टों में बैठ सकते हैं। शहरियों से अपील है कि सब आएं और कोरोना SOPs का ख्याल रखें। जी, तो आपने देखा कि हॉर्स एंड कैटल शो यानी मेला मवेशियाँ का आगाज़ आज से लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में कर दिया गया है, जिसमें डीसी लाहौर उमर शेर साहब जो हैं उन्होंने बेहतर तौर पर सारे इंतज़ामात का जायज़ा भी ले लिया है और साथ ही कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को इंतहाई एहतियात के साथ और तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं। इसमें बहुत बड़ा हाथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का है कि जो सकाफ़त को हमेशा एक नए रंग के साथ पेश करते हैं। 11 साल बाद लाहौर में इस मेला मवेशियाँ का इनेकाद किया गया, वो भी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की मुआवनत से, जिसके लिए जो फ़ंड्स जारी किए गए उसमें 77 करोड़ 70 लाख के फंड्स जारी किए गए हैं सिर्फ इस मेला मवेशियाँ को सजाने के लिए। तो हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं और जानते हैं कि उन्होंने तो आंखों देखा हाल जो वो बयान करते हैं। यहाँ पे ताहिर खान है हमारे रिपोर्टर। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। जी वालेकुम सलाम। जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। बताइएगा ज़रा तफसीलात इस हॉर्स एंड कैटल शो की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपने पहले ही लाहौरियों को एक बड़ी अच्छी खबर जो है दे दी है कि लाहौर में जो है फिर से पुरानी जिस तरह सकाफत थी हमारी, उस तरह जो है हॉर्स एंड कैटल शो तमाम सकाफती प्रोग्राम के साथ जो है उसका इनकाद आज से कर दिया गया है। इसमें तकरीबन जो है वो 32 महकमे जो हैं, महकमा बल्दियात के जो ज़ेर असर हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ना इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि 1962 में जो है ना पाकिस्तान में ये मेला मवेशियाँ जिसे हम हॉर्स एंड कैटल शो कहते हैं ये बाकायदा शुरू हुआ। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता साल के बाद, 2 साल बाद, 5 साल के वक्फे के साथ इसको करवाया गया। लास्ट टाइम जो है वो 2004 में जो है इसको बाकायदा तौर पे तमाम सकाफती रंगों के साथ इसको जो है लाहौर में फोर्ट्रेस स्टेडियम में इसका इनकाद हुआ। अब ये 2022 में उसी तरह दोबारा जो है वो सजने को तैयार है, बल्कि सज चुका है, आज से आगाज़ हो चुका है। जी बिल्कुल। जी
اور اس کو جو ہے ہمارے جو ڈی سی صاحب ہیں, کمشنر صاحب ہیں, ان کی سپرویژن میں جو ہے اس کو تمام انتظامات کو کیا گیا ہے. اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ڈی سی لاہور کا ہے. انہوں نے جو ہے اس میں بڑے بہترین انتظامات کیے ہیں, جس میں جتنی بھی ہماری میونسپل سروسز ہیں, اس کے ساتھ LWMC ہے ہمارا, اور لائف سٹاک جو ہمارا جو ہے ادارہ ہے جو کہ ڈیری اور فارمز کے حوالے سے, کیٹلز کے حوالے سے جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا طاہر کہ اس میں کس طرح کے جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں ہارس اینڈ کیٹل شو میں؟ کیا رنگ برنگی جو تقریبات ہیں جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ لائٹیں, کلرز اور یہ ہارس اینڈ کیٹل شو کی جو پریزنٹیشن ہے, اس کے حوالے سے بتائیے کیا کچھ ہوگا اس میں؟ دیکھیں جی, اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں جو اچھی چیز دیکھنے میں نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک پنجاب کی اپنی ثقافت ہے, اپنا ایک ورثہ ہے, اس کے تمام رنگ جو ہیں ہم لاہور کے شہریوں کو اس شو میں نظر آئیں گے. جس میں سپورٹس میں اگر ہم بات کریں تو سپورٹس میں نیزہ بازی جو پنجاب کا بڑا مشہور کھیل ہے اور بڑے جو ہے وہ اچھے لیول پہ اس کو کھیلا جاتا ہے. اس کے ساتھ جانوروں کی, خوبصورت جانوروں کی نمائش ہوگی, پھر پریڈ ہوگی, پھر جو ہماری خواتین ہیں جو گھریلو جسے ہم کہتے ہیں وہ صنعت کار جو خوبصورت اشیاء جو گھر پہ تیار کرتی ہیں اس کی دستکاری کی چیزیں ہیں, ان کو نمائش میں رکھا جائے گا. اس کے علاوہ ملی نغمے ہوں گے, پریڈز ہوگی, اور بہت سارے پروگرام ایسے ہوں گے جو کہ ہمیں نارمل روٹینز میں لاہور میں ایونٹس میں نہیں دیکھنے کو ملتے. تو اسی طرح کے جو رنگا رنگ ایونٹ ہیں وہ لاہور کے جو شہری ہیں وہ اس ویکنڈ کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے. اور یہ 3 دن کے لیے یہ میلہ سجایا جا رہا ہے؟ جی بالکل, یہ اس میں جو ہے نا آج سے یہ شروع ہو گیا ہے اور 12 تاریخ تک جو ہے وہ مسلسل یہ جاری رہے گا. اور اس میں مختلف سیگمنٹس رکھے گئے ہیں اور وقفہ تھوڑا سا ہوگا, لنچ کا ہوگا اور ڈنر کا وقفہ ہوگا, اور یہ مسلسل جو ہے وہ چلتا رہے گا. نائٹ میں جو ہے لیٹ نائٹ اس کو ختم کر دیا جائے گا, پھر ارلی مارننگ پھر دوبارہ سے یہ جو ہے وہ. عام شہریوں کے لیے کوئی ٹکٹ یا کوئی اس طرح کے پاسز, کوئی اویلیبلٹی, یا پھر یہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ میلہ سجا دیا گیا ہے ساری عوام کے لیے, پنجاب کے لوگوں کے لیے؟ اس کے لیے کوئی ٹکٹس نہیں رکھے گئے ہیں, یہ فری آف کاسٹ ہے. پھر یہ اس میں صرف انہوں نے ایک چیز کی پابندی کی ہے کہ جو فیملیز ہیں نا وہ اس میں جو انٹر ہو سکیں گی. بیچلرز جس طرح جو ہیں وہ ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ نہیں آ سکیں گے, ان کے لیے ایک بیڈ نیوز ہے. فیملیز آ سکیں گی. پھر جو VIPs ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اسپیشل پاسز رکھے گئے ہیں. اگر اس کے علاوہ میں بات کروں کیپیسٹی کی تو کرونا SOPs کے مطابق جو ہے اس ہارس اینڈ کیٹل شو کو باقاعدہ طور پہ کروایا جا رہا ہے, جس میں 22,000 کی کیپیسٹی سے جو ہے وہ کراؤڈ بیٹھے گا 2 شفٹوں میں. 11,000 صبح بیٹھیں گے اور 11,000 شام میں بیٹھیں گے. اچھا, ٹوٹل 22,000 ٹوٹل 22,000 ڈیلی جو ہے وہ 2 شفٹوں میں اس میں کراؤڈ بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے, مطلب جن کو صبح کے وقت موقع نہیں ملے گا وہ شام کے وقت جو ہے وہ بالکل یہ ان کے لیے جو ہے نا, تاکہ جتنے زیادہ سے زیادہ شہری ہیں وہ یہ شو کی جتنی بھی رونائیاں ہیں اس سے محظوظ ہو سکیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے تمام شہریوں کے لیے کہ جہاں اتنا فرسٹریشن اور ٹینشن اور ڈپریشن کے حالات ہیں, وہاں پر یہ ہارس اینڈ کیٹل شو جو ہے وہ بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے ایک ریلیکسیشن کا جو ہے وہ ذریعہ بھی بنے گا, اور ساتھ ہی بچوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملے گا, کیونکہ 11 سال بعد لاہور میں یہ میلہ سجایا جا رہا ہے. تو اس میں لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے کافی کچھ انفارمیشن جو ہے ان کو مل جائے گی. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس میں بچوں, دیکھیں جی بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑا اٹریکٹ ہوتے ہیں اس طرح کے ایونٹ سے. اور جس طرح کی لاسٹ ایئر کچھ عرصے سے کووڈ کی وجہ سے ہمارے پورے پاکستان کی صورتحال رہی ہے, تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت کم ہوئی ہیں. تو یہ بڑے عرصے بعد جو ہے جشن بہارا فیسٹیول ہوا, PHA نے کروایا, اب ہارس اینڈ کیٹل شو ہونے جا رہا ہے. تو یہ بڑی اچھی ایک ایکٹیویٹی ہے, اور ایسی ایکٹیویٹی سے جو ہے وہ مائنڈ فریش ہوتا ہے, لوگ ہیلدی فیل کرتے ہیں, اور اس طرح کی ہیکٹک روٹین سے ویسے بھی جو ہیں وہ شہری تنگ آ چکے ہیں. تو یہ بڑی اچھی چیز ہوگی جس سے لاہوریے جو ہیں بڑا محظوظ ہوں گے, بلکہ باقی جتنی پنجاب کی عوام ہے وہ بھی آ سکتی ہیں, سب آ سکتے ہیں بھائی, سندھ سے بھی آ سکتے ہیں, بلوچستان سے بھی آ سکتے ہیں. ان کو بھی ویلکم ہے, ہم بھی انہیں کھلے دل سے ویلکم کریں گے, اور انتظامیہ بھی جو ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ بھی کھلے دل سے ان کو ویلکم کرے گی. بالفرض اگر تعداد زیادہ ہو جاتی ہے, 11,000 آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت اور 11 ہی شام کے وقت جو ہے وہ انٹری مل سکے گی ان کو, اور یہ صرف فیملیز کے لیے جو ہے وہ یہ اویلیبلٹی ہے. تو جو VIP لوگ ہیں, جو پاسز اویلیبل ہیں, وہ کتنے حد تک ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ پہلے پاسز کی طرف جاتے ہیں نا کہ کوئی ایسا ہارس اینڈ کیٹل شو لگ رہا ہے یا کوئی بھی ایسی تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ہمیشہ سے نا ہارس اینڈ کیٹل شو کی ایک روایت رہی ہے کہ یہ بڑا ہی جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ جو انہوں نے SOPs طے کر لیے ہوتے ہیں نا, یہ اسی کے مطابق ہی یہ ہمیشہ شو ہوا ہے, اس کی ہسٹری ہے. تو اگر 11,000 کی کیپیسٹی ہے تو اس میں 11,000 ہی لوگ آئیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے
22,000 कैपेसिटी में 11,000 लोग बैठा रहे हैं। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि यहाँ पे ज़ाहिर बात अभी ओमिक्रॉन जैसे रहा, उसकी वजह से जो है कोविड के अभी भी कुछ केसेस आते हैं डेली बेसिस पे, तो उस हवाले से इन्होंने SOPs को भी जो है वो मद्देनज़र रखा है। कमिश्नर साहब की स्पेशली हदायत है कि SOPs के मुताबिक जो है इस पूरे शो को जो है वो करवाया जाए। और स्पेशली एक और बड़ी अहम बात जो मैं बताना चाहूँगा कि इस शो में वही लोग आ सकेंगे जो प्रॉपर वैक्सीनेटेड होंगे। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी उनको बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड है, आप ID कार्ड से भी जो है आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको बिल्कुल वहाँ पे दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, ये तो आपने बहुत अहम और ख़ास बात बताई कि इस टाइम कोविड की सिचुएशन के को मद्देनज़र रखते हुए ये मेला मवेशियों का इनेकाद किया गया है, लेकिन इसमें वैक्सीनेटेड लोगों को ही जाने की इजाज़त होगी। तो बराए मेहरबानी अपनी वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट करवा लें। ये 3 दिन जो है वो अगर आप इस मेला मवेशियों का हिस्सा बनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर खान आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम है वो आपको पसंद आया होगा, और साथ ही जो हम आपके साथ अपडेट करते हैं जिसमें हमारे सोशल टॉपिक्स भी होते हैं और साथ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो आपसे बात होती है। तो इसके हवाले से मुझे अपडेट भी रखिए, आपके कमेंट्स, आपकी जो मोहब्बत है वो भी साथ साथ जो है वो हमारे साथ रखिए, ताकि इससे पता चलता रहता है कि मज़ीद आप जो है वो प्रोग्राम को कितना पसंद कर रहे हैं और आपको कितना जो है वो आगे और क्या अपडेट्स जो है वो देखनी है। इसी के साथ अभी तक के लिए, आज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। फिर नए आगाज़ के साथ, नई अपडेट्स के साथ मैं हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।